नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज कुछ बात हम करेंगे उन फितनों के बारे में जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगे और जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के महलों में से एक महल पर चढ़े और फरमाया कि मैं जो कुछ देखता हूँ तुम भी देखते हो। लोगों ने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फितनों को देखता हूँ कि वो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। फितने बारिश के कतरों की तरह, जैसे वो किसी झोंपड़ी में भी पहुंच जाती है बारिश और महल पर भी पड़ती है। वो कच्चे और पक्के मकान को देखकर बारिश नहीं उतरती, वो गरीब को भी पहुंचती है, वो अमीर को भी पहुंचती है। इसी तरह फितने हर तरह के तबके में फितने दाखिल हो जाएंगे। इसके बारे में आगाह फरमाया हमें कि जैसे बारिश के कतरे होते हैं हर घर में उतरते हैं, इसी तरह फितने जो हैं। तो सहाबा घबरा गए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर हम फितनों के दौर को पा लें तो हम क्या करें? फरमाया कि अपने घरों में बंद हो जाना। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो हमारे घरों में दाखिल हो गए? फरमाया कि तुम सेंध से कमरे में चले जाना। उन्होंने कहा, अगर वो कमरे में आ गए तो? फरमाया पिछले कमरे में चले जाना। फरमाया अगर वो वहाँ भी आ गए तो? फरमाया अपना माल यानी बकरियां लेकर पहाड़ों पर जंगलों पर चले जाना। ये हुक्म आम है, सहाबा के ज़रिए हम तक भी ये हुक्म पहुँच चुका कि जब फितनों का दौर आ जाएगा तो फिर ख़ुद को महदूद कर लें, यानी अपनी जो मेल मिलाप के लोग हैं उनमें कमी करें और अपने आप को महदूद कर लें। पैगाम अल्लाह का ज़रूर पहुँचाएँ लोगों तक, मगर बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर मेल जोल जो है वो कम से कम कर दें। और यही फितने हैं कि जो हर इंसान को घेर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसे फितने बर्पा होंगे जिनमें बैठने वाला खड़ा होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला इनमें चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला इनमें दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से इनकी तरफ झांक लेगा तो वो इनको भी समेट लेंगे, यानी वो फितने उनको भी अपनी लपेट में ले लेंगे। और इस वक्त जिस किसी को कोई पनाह मिल जाए या बचाव का कोई मुकाम मिल सके, बस वो इसमें पनाह ले ले। और ये आप देख रहे हैं कि ये वही दौर है, ये वही वक़्त आ गया कि जिसमें फरमाया कि बैठने वाला चलने वाले से बेहतर है और दौड़ने वाले से चलने वाला बेहतर है। यानी कि इससे यही मुराद ली जाती है कि अपना हल्का अहबाब जो है वो ज़रा कम करें, क्योंकि इतना वसी हल्का अहबाब होता जाएगा, आप तक रोज़ एक नई इत्तला, एक नया पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा जो आपको परेशान करेगा और उलझाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे दौर से अपनी पनाह में रखे। हम हर तरह के फितने से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह में हम सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा मुबारक जो था वो सुर्ख था और आप फरमा रहे थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों की तबाही इस बला से होगी जो करीब ही आ लगी है। आज याजूज माजूज की दीवार में से इतना सुराख हो गया और सुफियान ने 90 या 100 के अरसे के लिए उंगली बांधी। पूछा गया, हम इसके बावजूद हलाक हो जाएंगे कि हम में सालहीन भी होंगे? फरमाया, हाँ, जब बदकारी बढ़ जाएगी तो ऐसा ही होगा। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फितनों का वक्त आ चुका, ये फितनों का दौर पहुंच चुका?
کیونکہ جو برائیاں ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے وہ اچنبے کی بات نہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں لگتی۔ یعنی اس قدر اس برائی کو دیکھا اور سنا جاتا ہے، ہر طرح کی برائی کو، کہ وہ برائی کو برائی ہی نہیں جانا جاتا۔ وہ یہ کہہ کر روکنے والوں کو، منع کرنے والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، اور ایسے موقع پر اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہی ہمیں بچائے گی۔ ہمارا بچاؤ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ ہم بچ نہیں سکتے ان فتنوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا، اور لالچ دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور حج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ حج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل، قتل۔ کیا آپ اپنے ارد گرد یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں حرج جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ نہ تو قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور نہ ہی قتل کیے جانے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ اور زمانہ قریب اس طرح آ گیا ہے کہ سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں، اور دن ایسے گھنٹوں میں گزر جاتے ہیں، ادھر سے صبح ہوتی ہے ادھر سے شام ہو جاتی ہے۔ ایسے یہ وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی بہت جلدی جلدی وقت جو ہے وہ گزرے گا، اور لالچ جو ہے وہ دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا غنا عطا کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں غنا ڈال دیتے ہیں تو انسان لالچ سے بچ جاتا ہے، اس کو ہرس نہیں رہتی، اللہ اس کے دل کو بڑا ہوا کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑے میں بھی اس کے دل کو، کیونکہ وہ صبر اور شکر کا عادی ہوتا ہے انسان، تو اس کے دل میں تھوڑے رزق سے بھی دل جو ہے مطمئن اور بہت ہی خوش اور آباد۔ اور ایسے لوگ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے کہ جو کم مال میں بھی اتنے خوش اور حشاش بشاش ہوں، نہیں تو بہت زیادہ مال کے ساتھ بھی انسان ناشکرا ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے، سونے سے بھری ہوئی اگر ایک وادی مل جائے، تو وہ ایک اور وادی کے لیے اس کے دل میں حرص پیدا ہو جائے گی کہ مجھے ایک اور وادی جو ہے ایسے سونے سے بھری ہوئی مل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بڑھے گی، صرف مٹی ہی انسان کا پیٹ بڑھے گی۔ کیونکہ یہ بھی فتنوں کے دور کا بارے میں بتایا گیا کہ وہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی۔ اب علم آپ دیکھتے ہیں کہ جس قدر زیادہ علم ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی اس پر جو عمل ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو پڑھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم بھی ہے، حق اور ناحق کے بارے میں پتہ بھی ہے، مگر کیونکہ عمل میں نہیں ہے، وہ دین جو ہے وہ سیکھا جو تھا وہ عمل میں نہیں ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ قتل بھی بڑھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جہالت اتر پڑے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے جس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، اور میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یعنی جو وقت گزرا ہے وہ آنے والا اس سے بھی بدتر ہوگا۔ استغفار۔ تو اپنے لیے عافیت مانگا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی عافیت مانگا کریں، کیونکہ عافیت والی جو چیز، جو خیر ہے جس کو عطا کی گئی،
عافیت ایسی چیز ہے کہ جو ہر طرح کی چیز کو، ہر طرح کے مسئلے کو، مسائل کو آپ کو اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہے عافیت۔ عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور کیا کریں، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث فرمائی تھی، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا انتظار ہے۔ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوتی تھی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا، ایک شخص ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال دی جائے گی، اور اس کا نشان ایک دبے جتنا باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ ایک نیند سوئے گا، پھر امانت نکالی جائے گی تو اس کے دل میں آبلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرا لی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے۔ تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کسی قدر عقل مند، کتنا خوش طبع، کتنا دلاور آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کرتا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، ایمانداری پر مجبور کرتے۔ لیکن آج کل تو میں صرف فلاں فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں۔ یعنی کہ صحابہ نے اپنے وقت میں یہ فتنوں کا دور دیکھ لیا، وہ تب وہ دیکھ چکے، اس زمانے کا وہ پا چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحمت کرے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان فتنوں کو پہچاننے کی اور پھر ان سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد فرمائیں ان چیزوں میں ہماری، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کام سے، کس طرح سے ہم بچیں گے جب تک کہ ہم اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمائے۔